अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम हफ्ते भर की बड़ी ख़बरों पर नज़र डालेंगे, वाक़यात पर नज़र डालेंगे और आगाज़ हम पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से करेंगे, जहां पर एक पुरअमन यानी जमहूरी इनक़लाब आया और उसके बाद फिर यहाँ पर उन्हीं हालात के दौरान इंतखाबात भी हुए और बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबी नतीजा भी सामने आ गया। बीएनपी पार्टी को कामयाबी मिली। बहरहाल हम बांग्लादेश के हालात पर नज़र डालेंगे, बात करेंगे और इसके साथ साथ देश की बात करेंगे। पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले मरहले की तकमील की बात करेंगे और इसी के साथ यानी अगर हम देखें तो स्पीकर के हवाले से जो अदम एतमाद की बात सामने आई उस पर नज़र डालेंगे। अमरीकी डील पर जो बातें सामने आई उस पर हमारी नज़र होगी और हमारे मुल्क के साबिक़ फ़ौजी सरबराह मुकुंद निरवाने की जो किताब रही मुतनाज़ा कहें या फिर इस पर उठने वाले सवालात कहें, उस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ एप्स्टाइन फ़ाइल जिसने दुनिया में एक तहलका मचाया हुआ है। बहरहाल दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम आते तो कोई बात और होती, लेकिन इसके साथ साथ होते होते कहीं किनारे पर हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी शायद इत्तेफाकन नाम आ गया, हमने उसको मुस्तरद कर दिया, लेकिन अपोजिशन उसको उठा रही है। लेकिन राहुल गांधी उस पर बार बार जो है बयान दे रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और शायद इसी के तनाजुर में इसी के साथ अगर देखें तो राहुल गांधी को भी पार्लियामेंट से फारिग करने की इस पहले मरहले में पूरी कोशिश की गई, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि मुसलमानों के हवाले से यानी अगर हम अपने मुल्क की बात करें, वज़ीर आज़म ने दौरा किया आसाम का, लेकिन उससे पहले जो आसाम के वज़ीर आला ने जिस तरह से शूटिंग का जो एक वर्चुअल मुजाहरा हुआ आसाम की बीजेपी यूनिट की जानिब से, लेकिन उसके हवाले से जो प्रधानमंत्री से उम्मीद की जा रही थी या फिर कुछ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने शाबाशी देकर आसाम के वज़ीर आला को वो वापस हुए। तो बहरहाल एक वो वक्त भी था जो गोली मारो डैश डैश वाला मामला था, उससे लेकर वाकई वर्चुअल गोली मारने का मामला भी हमारी नज़रों के सामने आया, इस पर भी हम बात करेंगे। गाज़ा की सूरत हाल के हवाले से गाज़ा और मगरबी किनारा में इजरायली बर्बरियत में यानी वही तसलसल जारी है। और आखिर में बात करेंगे तेलंगाना की, और तेलंगाना में जिस तरह से बल्दी इंतखाबात हुए, नतायज सामने आए, इस पर नज़र डालेंगे। और इसके साथ साथ हैदराबाद की, बल्कि जो पार्टी जिसको सिर्फ हैदराबाद तक महदूद रखा जाता था नाक़िदीन की जानिब से, लेकिन वो पार्टी आज हम देख रहे हैं कि न सिर्फ तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हम देख रहे हैं कि उसका एक असर हम देख रहे हैं। तो बहरहाल अहियाए मजलिस की बात और दारुस्सलाम डे की बात, इस पर भी हम नज़र डालेंगे जो कल यानी मनाया गया। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार एम माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपके कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे, मौज़ूआत के हवाले से भी बात होगी और आपके दीगर जो कुछ इंतज़ामी मामलात या फिर जो कुछ मसाइल के हवाले से जो सवालात आपके होते हैं उसको शामिल करेंगे, उस पर माजिद साहब ज़रूर जो है उसके जवाब देंगे, उस पर रोशनी डालेंगे। लेकिन आगाज़ करेंगे बांग्लादेश के हवाले से, बांग्लादेश में आने वाली पुरअमन जमहूरी तब्दीली के हवाले से। जी मैं साहब बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन एक खुशगवार सही एक अच्छा इनकलाब आया है और पुरअमन आया है, जमहूरी तौर पर आया है। यकीनन हमारे अड़ोस पड़ोस में हम भी देखते हैं कि हमारा अड़ोस पड़ोस अच्छा रहे, हमारे लिए भी अच्छा होगा, तो यकीनन हिंदुस्तान के लिए एक खुशगवार पहलू है। ठीक है, कुछ मामलात होंगे हसीना वाजिद, क्योंकि हमारी जो दोस्त, हम देखिए मुल्क के अवाम के से हमारी दोस्ती होती है, लेकिन मुल्क के अवाम के कुछ लोगों के साथ दोस्ती ये बाज़ वक़्त नुकसानदा हो जाती है। तो ये एक सबक हमको मिला है। और जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, बांग्लादेश में जिन हालात में जंजी हुई है, जंजी के बाद वहाँ हालात को कंट्रोल करने में मोहम्मद यूनुस जो नोबल लॉरेट, उनकी लीडरशिप में जो कुछ यानी इस्तेहकाम हुआ सियासी तौर पर, और दूसरी जो बात सबसे बड़ी जो है वहाँ की फ़ौज का जो ताउन रहा, फ़ौज को, जैसा कि पाकिस्तान में जैसा कहते हैं ना कि शेर को अगर इंसान का खून लग जाए तो आदमखोर हो जाता है, तो यही अगर किसी को इक़्तिदार का मज़ा लग जाए तो वो बिल्कुल जो है यानी बर्बरियत वाला हो जाता है, जो पाकिस्तानी फ़ौज में देखते हैं। तो उससे हटकर
بنگلہ دیش کی فوج نے سیاسی استحکام کو یعنی توجہ دی، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں نظم و نسق بحال ہوا. 18 مہینے کی مسلسل کوشش سے 2 بڑی چیزیں حاصل ہوئی جو ہمارے لیے بھی ہے. ایک تو یہ کہ جمہوری طور پر اور نسبتاً شفاف کہہ سکتے ہیں الیکشن، نسبتاً اس لیے نسبت کر دو کہ کچھ معاملوں میں ہوئی ہے جو ہمارے لیے بھی ایک بڑا سبق ہے. جو ہم کبھی ہوا کرتے تھے، ہمارا الیکشن کمیشن بہت مایہ ناز ہوا کرتا تھا ایک دور میں، اور باہر کے لوگ آ کے ہمارے سے سبق لیتے تھے، اور آج یہ نوبت ہو گئی کہ ہماری الیکشن کمیشن کو دوسروں سے سبق لینے کی ضرورت پڑ گئی. تو یہ ایک ہماری مثال ہے. دوسری، جو وہاں نئی جو حکومت آئی ہے، نئی حکومت نے جو کچھ ان کے جو منصوبے ہیں، ان کی جو پالیسی پروگرام ہے، وہ یقیناً سارے عوام کے لیے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے لیے بہتر ہے، اور ہندوستان کے لیے بھی بہتر ہوگی. کیونکہ ہندوستان کے ساتھ ان کا جو معاملہ، انہوں نے جس طریقے سے تعاون دراز کرنے کی بات کی، تو یقیناً ایک اچھے پڑوسی کی حیثیت سے ہم یہ امید کرتے ہیں. چلو، ایک خوشگوار ہوا بنگلہ دیش سے آ رہی ہے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے کالر اس وقت غالباً جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. جی سوال کیجیے. السلام علیکم. جی کون کہاں سے سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہے. مائز باخر بے تو میرا 2 سوال ہے. جی، سب سے پہلے سوال ہے یہ صاحب، جی جی یہ مسلمانوں کا چیت کی نفرت کئی کر رہے ہیں، اور اپنے ایک اسکول میں چاند پاشا اسکول ہے، یو پی کے اسکول میں پرنسپل سر کو نکال دیے، جبکہ پورے ہندو بھائی ان کی تائید کر رہی. اور ایسو اتراکھنڈ میں ایسو ایک ہندو بھائی اپنے بابا کی دکان ہے بلکہ نام نٹاؤ بلکہ ایسا کر رہے. بھائی ایک بار ہی لڑو نا مسلمانوں سے، سب سے پورے مسلمانوں کو بھگا دو نا لڑکے. ایسا مسلمانوں کے سنگ دشمن کریں، ہجڑوں کی ٹولی کے سرکار مل کے مار رہے صاحب مسلمانوں کو، ایسا کر رہے ہیں. کئی ایسا مودی صاحب جا کے آسام کے سی ایم کو بول رہے ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں، مرے جہاں بھی مسلمانوں کے جو بھی سی ایم ہے یوگی ہے سب مسلمانوں کے دشمن ہے. گھراں توڑ دے رہے، مسجداں توڑ دے رہے، درگاہیں توڑ دے رہے. اگر کوئی پوچھنے والا بھائی ایک بار سب جنے مل کے لڑ لو نا مسلمانوں سے، اعلان کر دو نا بھائی نہ کرو بول کے، دیکھو مسلمان لڑ کے کیسا کرتے دیکھو تم لوگوں کا کام. تو پورے مسلمانوں کو بھگا دو دوسرے دیش میں. کیا ہے اتنا ظلم صاحب، پریشان ہو. دیکھو ہندو بھائی بیچارہ محمد کچھ نام رکھا بیچارہ اتراکھنڈ کا، اس کو اس کی جیم نہیں چل رہی، 10 آدمی آ رہے، 150 آدمی سے، کوئی اس کی مدد بھی نہیں کر رہی. جو بھی مسلمانوں کی تعداد کرے ہندو بھائی ان کے دشمن بن جا رہے ہیں. اور یوگی ہے سب ایک مسلمان چاند بادشاہ کے پرنسپل سر کو نکال دیے بغیر دیکھا چاہے وہ تو ووٹ کاٹو بولے اس کو. بادہ صاحب ثبوت ہے یوٹیوب میں، اس کے بارے میں بہت مہربانی صاحب. ٹھیک ہے. جی میں صاحب دیکھیے، یقیناً جذبات ہیں ہر سارے کے، آپ کے بھی جذبات ہیں، لیکن اس کو تھوڑا اپنے آپ کو قابو میں کر کے بات کرنی چاہیے. اس طرح نہیں کہ چھوڑ دیجئے فنا ہو جائیے. دیکھیے، کوئی بھی جو سوسائٹی جو ترقی کرتی ہے، امن امان اور سب کو ہم آہنگی کے ذریعے کرتی ہے، سب کو لے کے چلنے سے سوسائٹی آگے بڑھتی ہے، ملک ترقی کرتا ہے. قوم، خاندان، فرد، یہ سب کی ترقی اسی میں شامل ہوتی ہے. جو ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے نا. آج نئی بات ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں. آپ 12 سال سے یہ چیزیں برداشت کرتے آ رہے ہیں، 12 سال سے آپ عدالتوں پہ، دستور پہ، ایجنسیوں پہ، سسٹم پہ بھروسہ کرتے آ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک انقلاب کی ضرورت ہے. ابھی میں کہہ رہا تھا ابھی ابتدا میں بنگلہ دیش کے انقلاب کے بارے میں، کیسے کس طریقے سے جو کچھ شکوک شبہات تھے، تو وہ دیکھیے یقین بہت سی چیزیں تو اب کچھ دن کے بعد ہو کر لوگوں میں، اب لوگ جو ہے جو زہر فرقہ پرستی کا، نفرت کا، حقارت کا جو بھر دیا گیا ہے، وہ اتنی آسانی سے ظاہر ہونے والا نہیں ہے. اس کو وقت لگے گا. اب جو دیپک کی جو بات کر رہے تھے، دیپک کمار، جو اتراکھنڈ کا جو معاملہ ہے، جس نے اپنا نام کے ساتھ محمد لگایا، میں اس کی ماں کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کا جو جم چلاتے ہیں، جم سے لوگ آنا ختم ہو گیا، فلاں ہو گیا، مشکلات ہو گئی ہم پہ، جو ہے کب کیا ہوگا، حملہ ہوگا. لیکن اس نے ایک بات کہی، مجھے ایسا لگا پتہ نہیں، حالانکہ وہ ہندو دھرم کی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے بیٹے پر ایک اطمینان ہے. اس نے اپنے ساتھ ایک نام لگا دیا. کیا بات. اور وہ نام کی اس جو ہے نام اس کو پہنچائے گا. یہ میں بولا جی یہ کیا بول رہے ہیں. یہ بڑا جو ہے اجیت انجم اس کا انٹرویو لے رہے تھے جو بڑے، تو اس نے پوچھا کہ وہ ہاں خطرے ہیں، لیکن وہ نام جس نے لگایا ہے وہ نام اس کو بچائے گا. تو دیکھیے، ایک دوسرے دھرم کی خاتون کو اتنا یقین ہے اور آپ صلاح الدین ہو کے آپ کو اتنا یقین نہیں. تو ہر چیز کا وقت ہے. یقیناً اس کے لیے ہم برابر جو ہے دن آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے، وہ اچھے دن ضرور آئیں گے.
اور یہ جو ہے بربری زیادہ دن رہنے والی نہیں ہے. یقیناً. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. بھائی صاحب پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے حوالے سے بہت سارے معاملات رہے ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا, تو ایک شاید جو ہے بڑا تفصیلی گفتگو کا جو ہے تقاضا کرتا ہے. بہرحال اختصاراً میں چاہوں گا آپ سے, چاہے وہ اسپیکر کے حوالے سے ہم آغاز کر لیں. جی. نہیں وہ تو خیر اسپیکر کے حوالے سے تو بات کریں گے ضرور, لیکن یہاں حکومت پر سوال کرنا قوم دشمنی ہو جاتا ہے اور اس کو پارلیمنٹ کی رکنیت سے محروم کرنا ہے, بلکہ الیکشن کانٹیسٹ کرنے سے بھی اس کو منع کر کے رکھ دینا ہے. یہ قانون, یہ تحریک پیش ہونے والی ہے. ابھی تو 9 کو پھر شروع ہوگا, فرسٹ اس پہ لا رہا ہے. یعنی راہل گاندھی نے سوال اٹھائے نہیں, لہٰذا اب یہ اینٹی نیشنل ہو گئے. لوک سبھا کی رکنیت چونکہ اکثریت ہے ہماری, ہم ایک ریزولوشن پاس کر دیں گے, ان کی پہلے رکنیت برخاست ہو جائے گی. اس کے بعد ایک ریزولوشن پاس کریں گے جو الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے کہ ہی از ناٹ فٹ فار ٹو کانٹیسٹ الیکشن. یہ دیکھیے تحریر ہے. ایک نام کا جو نشیکانت دوبے ہے نا, اس نے جو, اور ایک صاحب, ایک وزیر صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی ایس پی این میں یہ آیا فلاں آیا, تو انہوں نے وہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن ان کے ساتھ جو ہے ہمارے نہرو صاحب کا اقشا چل رہا. حالانکہ نہیں, دیکھیے جو سوسائٹیوں میں جو ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں ملتے ہیں لوگ, ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہوتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ان کی تصویر کو جوڑ کر کہا کہ دیکھو یہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اب نہرو کدھر ہے, لیڈی ماؤنٹ بیٹن بیچاری کدھر ہے, دیکھو آپ ان کا جو تصویروں کے ساتھ پارلیمنٹ کے سامنے بتا رہا ہوں وزیر, ارے دیکھو یہ اس کے اوپر ہونا ہے. واہ, چلیے ایک کمیشن بٹھا دیجیے, نہرو کے عشق کے اوپر بٹھا دیجیے. اچھا نہرو گلاب کیوں لگا دیتے, عاشق مزاج تھے, بہت خوب, اچھی بات ہے. ارے بابا عاشق مزاج کون ہے کیا نہیں ہے, کون جا کے ناچ رہا, کون جا کے کس کے اوپر وہ ہو رہا, تو یہ پر سوال نہیں. تو دیکھیے تو یہ اب اسپیکر کا جو معاملہ ہے, اسپیکر کیسے جانتا ہے. اب دیکھیے پہلا جو سیشن ہے پورا جو پارلیمنٹ کا پوری طریقے سے تباہ ہو گیا. ایک ایشو بتائیے آپ جو عوام سے متعلق ہے, ایک ایشو نہیں آیا, ایک ایشو ہی نہیں آیا. بس اس طریقے سے یہ ہوا برخاست ہو گیا. اور ایک تاریخ بنائی لوک سبھا کی نہیں بنے کہ وزیر اعظم کے بغیر جواب کے جو ہے تحریک تشکر پاس ہو گئی. کیا کر سکتے. بہرحال انہیں آنے نہیں دیا گیا تھا, اس وجہ سے. ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. بہرحال شاید آپ اسی کو کنٹینیو کر لیں. نہیں دیکھیے, دراصل پارلیمنٹ کے اندر نروانے صاحب کی کتاب کی معاملہ ہے. جی ہاں. ارے کتاب تو 2 سال سے اویلیبل ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں باقاعدہ گورنمنٹ کی اجازت سے پبلش نہیں, ہم نے روک کے رکھا ہے. اور ساری چیزیں باہر ہو گئیں, اور ایک میگزین پوری طریقے سے اس کے جو ہے ایکسٹرا شائع کرتا گیا. اب کہہ رہے نہیں یہ کتاب پبلش نہیں ہوئی, تو اب کیسے آپ وہ کر سکتے. اس میں بہت سے خلاصے کیے گئے, بہت سے خلاصے. اب آپ دیکھیے کل آپ ایک تاریخ یاد دلا رہے تھے پلوامہ کی مجھے کل رات میں. جی ہاں. پلوامہ میں کیا ہوا, اور آپ ایک چیز آپ بھی بتا رہے تھے, اس سے بہت پہلے کی بات ہے, ستیہ پال ملک کا انٹرویو بتا رہے تھے. اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ زمین کے راستے سے 78 وہیکلس کی جو ہے اتنا بڑا ہے, اس کو مت بھیجائیے. میں ایئر کرافٹ دینے کو تیار ہوں, بتائیے آپ پرمیشن ہوم منسٹری سے لے کے آئیے. ہوم منسٹری نہیں دے پا رہی, فوج نہیں دے پا رہی. کیوں نہیں دے پا رہی, کیوں وجہ ہے. یعنی بتایا کہ یعنی یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بھول گئے. 7 سال ہو گیا بھائی, چھوڑو, ختم ہو گیا. تو یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, اور اس کا ریفرنس بھی ہے نروانے کے اس میں. اس لحاظ سے نہیں ہے جس طرح ستیہ پال ملک نے کہا, لیکن کسی دوسرے انداز میں بٹوین دا لائنز انہوں نے جو معنی جو ہوتے ہیں اس کے تحت میں نے مطلب وہی ہے, لیکن بیان کرنے کا طریقہ الگ ہے. بڑے افسوس. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. لائن شاید ڈراپ ہو گئی. میں چاہوں گا کہ دوبارہ جو کال کرنے والے ہیں وہ کال کریں تاکہ آپ کے سوال کو ہم پروگرام میں شامل کر سکیں. بھائی صاحب اس کے ساتھ ٹریڈ ڈیل پر ابھی بات چل رہی ہے, ٹریڈ ڈیل کے حوالے سے, اور پھر اس کے ساتھ وہ جو ایک فائل کا ہم نے ذکر کیا. بہرحال شاید بار بار اس فائل کا نام دیش میں لینا مناسب نہیں ہے, کیونکہ اس کو تو ہم نے ریجیکٹ کر دیا ہے نا بھائی صاحب. وہ عالمی سطح پر ہے, اور جو استعفے دینے والے ہیں وہ ان کے لیے ہے, ہمارے لیے تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے ایپسٹین فائل کا. دیکھیے ڈیل کا جو معاملہ ہے جی روا روی میں ہوئی سو ہے, یعنی بالکل فون آ گیا اس کے بعد ڈیل ہو گئی. جبکہ گزشتہ 4 مہینے اگست سے شاید میں سمجھتا ہوں پیوش گوئل ہمارا وفد گیا, ان کا وفد آیا, ہو ہی نہیں سکتی تھی. لیکن ایک ہی محبت میں پیار ہو جاتا, ایسا پیار ہوتا ہے کہ پوچھو نہ کو. اس کے بعد
ہم ایک نئے کلونیل پیریڈ میں داخل ہو گئے. کیوں؟ اب ہماری جو قسمت کا فیصلہ امریکہ کرے گا. ہم کہاں سے تیل خریدیں گے وہ فیصلہ کرے گا. اور آپ دیکھیں ہماری ڈیل آلریڈی وینزویلا سے ہو چکی ہے. ہماری جو کمپنیاں حکومت کی اجازت سے ان کو پرمٹ مل چکا ہے کہ اب ہم تیل وینزویلا سے لیں گے. اور یہ ریلائنس انڈسٹری پہلی انڈسٹری بن گئی جو وینزویلا سے ڈیل کر لی امریکہ کی اجازت سے, امریکہ کی وجہ سے یہ ہو گیا. تو اب یہ چیز دوسری, امریکہ کا جو ایگری جو پروجیکٹ ہے اگرک ہے وہ ہمارے ملک میں داخل ہو جائے گا. اس کی وجہ سے ہمارے جو کسان ہوں گے وہ کس حد تک, ابھی دیکھیے کسانوں کی میٹنگیں چل رہی فلاں, خیر اس میں ہونے والا نہیں ہے, اس سے کیا ہونے کا ہے. پہلے ہی ہمارے پاس ہمارے کسان یعنی اناج کا بھنڈار پیدا کر رہے ہیں, اس کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے, ویئر ہاؤسز برابر نہیں ہے, کھلے میدان میں ہمارے کو اناج. آپ دیکھیے کبھی کسی بندرگاہ کے قریب یا کسی گودام کے قریب جا کے دیکھیے خالی ٹارپولین ڈال دیا جاتا ہے. وہ ٹارپولین کبھی ہوا سے اڑ جاتی ہے, پانی سے بھیگ جاتی ہے, یہ نہیں بتا رہا ہوں. جی جی. تو یہ اس حد تک ہم کسانوں کے بارے میں جو ہے, اور وہ اب یہ یعنی اور 18% ڈیل کا جو مطلب ہے, اب یہ ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں پڑوسی ملکوں سے تو 1% کم ہے ہمارے پاس, جبکہ بنگلہ دیش کو زیادہ بینیفٹ مل گیا اس کی وجہ سے. 19% ہونے کے باوجود بھی یعنی کپاس کی پروڈکٹ کے اوپر, کپاس کی جو چیزیں تیار ہوتی ہیں امریکہ سے خریدنے پر 0% لگا دیا گیا ہے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں, تو کیا کہہ سکتے ہیں, پھر بھی ہم اوپر ہیں. یہ ایک محاورہ ہے ہمارے پاس, ہم گرے تو گرے ہماری ٹانگ تو اوپر ہے نا. جی بس یہ صورتحال ہے. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. کرو بھائی. السلام علیکم. عبدالحمید نلگنڈا. وعلیکم السلام. جی عبدالحمید صاحب سوال. السلام علیکم. عبدالحمید نلگنڈا. وعلیکم السلام. دیکھیں باخر صاحب, سوال یہ ہے, جی جی, سوال یہ ہے کہ کانگریس گورنمنٹ اپنے 6 گارنٹیاں پورے نہیں کرنے کے باوجود بھی گاؤں میں پنچایت الیکشن جیتی, ادھر شہروں میں میونسپلٹی بھی جیتی. اب وہ گارنٹی کرنا پورا ضروری کیا ہے؟ بغیر گارنٹی جیتے شاندار جیت ہو رہی. جی ٹھیک ٹھیک عبدالحمید صاحب, بالکل آپ کا سوال جو ہے واضح ہو گیا. جی مائی صاحب. دیکھیے آپ نے دسمبر 2023 میں کانگریس حکومت کو یعنی 5 سال کے لیے ووٹ دیا, 5 سال حکومت کرنے کے لیے ووٹ دیا, اور انہوں نے کہا کہ 5 سال میں ہم یہ کام کریں گے, اور کچھ کام 100 دن میں کریں گے, 1 سال میں کریں گے, 2 سال میں کریں گے, اس طریقے سے. اب رہی بات پنچایت کے الیکشن کی اور بلدیات کی, تلنگانہ کے اندر آپ جو بات کر رہے ہیں, اس میں ٹھیک ہے یقیناً بڑی کامیابی ملی لوگوں کو. دیکھیے بہت سے کام تو ہوئے ہیں. خواتین کو مفت میں جو ہے بسوں میں پھرنے کی آزادی مل گئی ہے. اب تو خواتین اب زیادہ دکھ رہے ہیں بسوں میں, مرد لوگ کم ہو گئے. اب مردوں کے لیے تحفظ, پہلے خواتین کے لیے رکھتے تھے ریزرو, اب یہ نوبت آ گئی کہ مردوں کے لیے ریزرو رکھنے کی بات آ گئی ہے. یہ حالت ہو گئی ہے. دوسرا 200 یعنی یونٹ تک آپ کی برقی کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو الیکٹریسٹی مل رہی ہے, وہ بھی 500 روپے میں گیس مل رہی, وہ بھی ہو گئی. راشن کارڈ آپ کو 10 سال سے نہیں ملتے تھے, وہ بھی مل گئے. صحیح ہے. اب کیا نہیں ملا آپ کو؟ روزگار ہے وہ بھی کچھ ملا لوگوں کو. کیا نہیں ملا؟ بچوں کا جو اسکالرشپ, بچوں کے جو ہے فیس ری ایمبرسمنٹ, پینشن اور گھر, یہ چیزیں ہیں یقیناً. تو اب ان کو ضرورت پڑ گئی, اب ان کی ذمہ داری زیادہ ہو گئی. اور ایک چیز, آپ تو نلگنڈا کے ہیں, آپ نے الیکشن دیکھا کیسا الیکشن لڑا گیا. الیکشن میں رولنگ پارٹی کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے, یعنی فائدہ ہوتا ہے. اور کتنا پیسے خرچ ہوئے آپ اندازہ کیجئے. آپ ایم پی کے الیکشن بھی دیکھے, ایم ایل اے کے الیکشن بھی دیکھے, پنچایت کی بھی دیکھے, اب یہ بلدیات کے بھی دیکھے ہوں گے. کتنے صحیح ہے کتنے غلط ہے. کیا ہماری جمہوریت ایسی چلے گی؟ ٹھیک ہے عمومی طور پر تو الیکشن ٹھیک ہے, لوگوں کا, لوگ پیسے لے کے بھی جس کو دینا ہے اس کو دیا ایسا, یہ بھی بات ہے. لیکن آپ بتائیے تو رولنگ, اب لوگ یہ سمجھتے کہ ارے بھائی ابھی اور 3 سال ہے اس کے, ہم کیوں پنگا لیں گے, چلو اس کو الٹ کریں گے, یہ بھی ہوتا ہے. تو اور ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے ان کی. تو ہم امید کرتے ہیں چلو یہ ذمہ داری بڑھ جائے گی ان کی, تو یہ دیگر جو ان کی گارنٹیاں ہیں وہ بھی تو پوری کریں. یقین. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم.
سوال یہ ہے جی شاکر لاکھوں ڈالر دیے گئے ہم اپنی عبادت کا بنانے کے لیے، وہ سمجھدار اور دانشمند قوم جو ہے نا ایک یونیورسٹی بنائی، اور شیوراتری کا دن ہوتا ہے، بازار میں کھجور بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک سمجھدار قوم کی نشانی ہے۔ ہمارے لوگ مساجد میں جو ضابطہ افطار عام کرتے ہیں، کیوں اکٹھے ہو کر ایک جو ہے نا سب پیسے جمع کر کے ایک دو دعوتیں کر کے اجر سب کو مل جائے گا، باقی وہ پیسوں سے جو ہے نا کیوں نہ بچوں کی تعلیم کی طرف خرچ کیا جائے۔ اور یہ بات بڑے رنج اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کی طرف دھیان دیا گیا، لڑکے ہاتھ سے نکل گئے، گھر کی تربیت تو ایسے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابتدا کی باتیں کچھ سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ماہ رمضان کے حوالے سے ایک تو ماہ رمضان کی آمد اور پھر اس کا استقبال، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں جو افطار پارٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں، اور اس کے بجائے اگر وہی خرچ بچوں کی تعلیم پہ اگر کیا جائے، اس حوالے سے بات کی۔ اور پھر ہم نے بچیوں کی بیٹیوں کی تعلیم کی بات کی، اور اس پر جو ہے مہم چلی، اس پر اتنا دھیان دے دیا، توجہ دے دی کہ ہم نے اپنے لڑکوں کو شاید کہیں نہ کہیں فراموش کر دیا، جس کی وجہ سے وہ غلط راستوں پر بھی چل پڑے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی بس۔ دیکھیے، ہماری خود تاریخ سے محروم ہیں۔ آپ بتائیے، میں بھی خیر اس میں شامل ہوں، ایسا نہیں ہوں، کوئی میں اتنا بڑا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں کہ اسلامی تاریخ پڑھوں میں۔ اسلامی تاریخ میں خلافت کے جو دور تھے، اس میں جو بڑا نظم تھا، چاہے وہ معاملہ زکوٰۃ کا ہو، خیرات کا ہو، یا آمدنی کا ہو، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، بیت المال ایک ہوا کرتا تھا۔ خلیفہ دوم کے دور میں تھوڑی وہ جو بھی اسٹڈی ملی مجھے، تو بیت المال کی وجہ، اس کے بعد عباسیہ خلافت میں یہ جو بیت المال کا جو نظم تھا، وہ نظم ایسا تھا کہ اس وقت لوگ جو ہے اسکالرشپ، آج کل کے دور میں ہم اسکالرشپ کہتے ہیں، جی ہاں، اس کے لیے جو ہے تعلیم کے لیے مختلف علاقوں میں جانے کے لیے کس طریقے سے جو ہے نظم کیا جاتا تھا، معیشت کو سدھارنے کے لیے کس طریقے سے پیسے دیے جاتے تھے، یہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ تھا۔ لیکن کہاں ہے؟ میں آج کل ایک بڑا جو ہے بیت المال بھی چل رہا ہے، تو خیر وہ بیچارے اپنا کام کر رہے ہوں گے، تو ایک صاحب جو ہے کرے، ارے میں بولا بھائی، ارے اس کے نام کا ایک اور ایک ڈپلیکیٹ نکال لیا، یعنی بولا کدھر جا رہا ہے؟ وہ بھی ایس سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی ایس سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیے آپ خیر تفصیل بولنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا کیا مطلب ہے۔ ملا بھائی، ارے ملا بھائی، اصل یہ ہے نا، اسپیلنگ اس کے یہ ہے، آپ اس پہ کیوں ڈالیے اکاؤنٹ میں؟ ارے وہ بیت المال، مطلب اس کی کوئی کیا کارکردگی کیا ہے نہیں معلوم۔ تو یعنی بتا رہا ہوں کہ اس کے نام پہ بھی آپ کو لوٹا جاتا ہے، آپ کو پچا رہے دیکھو آپ فلاں دور میں بیت المال ایسے تھے، فلاں تھے۔ تو یقیناً بات صحیح ہے۔ تو اب رمضان میں خیر خیرات، صدقات وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ویسے بھی آج ہمارے پاس جو یعنی صاحب ثروت جو لوگ ہیں، ان کو اتنی فرصت بھی کہاں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، آج کل میں دیکھتا ہوں اپنے گھر کے سامنے ایک لمبی لائن لگا کے رکھتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کی، وہ رمضان کے کٹس دینے کے لیے لگا کے، پھر ایک نشان لگا دیتے ہیں، جیسا کہ آپ ووٹنگ میں کرتے ہیں نا۔ جی ہاں، تو بولا بھائی تصویریں میں کیونکہ میں ہر علاقے میں جاتے رہتا ہوں، گھومتے رہتا ہوں، دیکھتا ہوں، بولا واہ کیا اللہ کو پسند آ رہا ہوگا، یہ بہت اچھا منظر ہے۔ وہی کام آپ خاموشی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اچھائی کی تشہیر ہونا ٹھیک ہے، یہ بھی ہے، لیکن اس طریقے کی جو چیز، تو وہ کام اگر مقامی طور پر وہاں کے سرکاری اسکول میں یا خانگی اسکولوں میں جا کر کون سے بچے کی تعلیم، کئی لوگ ہم سے بھی رجوع ہوتے ہیں، صاحب بچے کی فیس آ گئی، فلاں ہو گئی، کچھ کرے، یہ بہت۔ اور دوسری بات لڑکیوں کی تعلیم کی بات ہے، یقیناً یہ سماج کا سلگتا معاملہ ہے۔ خیر شہروں میں الگ صورتحال ہے، البتہ ڈسٹرکوں کی میں اسٹڈی کرا، ڈسٹرکوں میں بھی جہاں کہ ارے بھائی تمہارا بچہ تو ایس ایس سی تک ہو گیا، بچی ایم اے ہو گئی، کیا وجہ ہے؟ دیکھو بھائی، اب ایک یہ بچہ جو ہے 10ویں کے بعد کمانے لگ گیا ہمارے کے لیے، ہمارے گھر کی روٹی اسی چلتی ہے، اور اسی کے پیسے سے ہم نے بچوں کو پڑھایا ہے۔ تو یعنی یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جو عیش پسند لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ثروت والے ہیں، تو یعنی اور بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے، پڑھنے کے، ان کو گھر کا جو ماحول، تربیت، اور دوسرے گھر جانے والی، تو آپ اس کی وجہ سے طلاقوں کی جو شرائح ہو گئی ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنے، اور بنا لوگ
ادھر ادھر انہوں ادھر اس طریقے کے. اب آپ دیکھیے کل ایک قتل کا واقعہ ہوا, یعنی ایسے کئی واقعات ہوتے, اندازہ نہیں کر سکتے. تھوڑی سی ہٹ دھرمی, اعتدال پسندی نہیں, بس اپنے موقع پہ اٹل, ہم ہی صحیح ہے. آپ دودھ کے دھلے میں ہیں سب, خدا پہ چھوڑیے, رحم دلی کیجیے, جس کو شریک زندگی بنائے اس کے ساتھ اچھے طرح رویہ اختیار کیجیے, پیار محبت سے کیجیے, بھروسہ کیجیے اس پہ. نہیں ہم صحیح, ہم صحیح, یعنی بالکل ان پہ ہی جو ہے صحیفہ اترا ایسا سمجھتے لوگ. تو یہ یقیناً شاکر صاحب, یہ آپ کا جو درد ہے نا, یقیناً اس درد کو اور تک پھیلانے کی ضرورت ہے. یقیناً ناظرین ہماری بات جاری رہے گی اور آپ کے کالز بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد آپ کے ساتھ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کریں. میرے ماجد صاحب سے 2-3 سوال تھے. جی جی ماجد صاحب ابھی بتا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ 500 روپے میں گیس مل رہا, 200 یونٹ فری ہو گئی, اور ایسے اسکیمات تو مطلب ہو رہے. ایسا تو 500 روپے میں گیس ہم کو تو آ رہا نہیں. جی ہم واد مصطفیٰ شاہین نگر پہ رہتے. جی عمر اعجاز احمد نام ہے میرا. جی اور یہاں پہ کچھ کام بہت سارے پینڈنگ ہیں, جیسے کہ جہاں پہ آپ کی نظر پڑتی وہاں پہ روڈ گرے, اور کہیں پہ روڈ مطلب گرے نہیں, ایسے پینڈنگ کام ہے. خیر مہیشورم منڈل سبیدان ریڈی ہم کو لگتے ہیں. تو کیا آپ جو ایریا میں جو ان کا ایم ایل اے نہیں رہیں گا, کیا وہاں پہ کام نہیں ہوں گے؟ میرا سوال ایک یہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. دیکھیے تو ماجد صاحب کو کہہ رہے تھے پھر گیس 500 روپے میں ہر ایک کو مل رہا. بس میرے 1-2 سوال تھے, اس کا جواب دے تو مہربانی. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ہمارے تلنگانہ کے ان تمام لوگوں سے میں بولنا چاہتا ہوں جن کو 200 یونٹس الیکٹریسٹی کی سپلائی فری نہیں ہے یا گیس نہیں ہے. وہ اگر ایلیجیبل ہے تو کئی لوگوں کے پاس پہلے ہی راشن کارڈ نہیں ہے, تو اگر راشن کارڈ نہیں ہے, راشن کارڈ اپلائی کیجیے آپ. اور اس کے لیے جو درکار ہے انکم لمٹ, اب شاہین نگر میں رہنے والے تقریباً لوگ تو بلو پاورٹی لائن کے زیادہ لوگ ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, مطلب متمول لوگ بھی ہیں, لیکن میجورٹی جو لوگوں کی ہے وہ ہے. اس کے لیے اپلائی کیجیے. اگر آپ کے ہاں وائٹ راشن کارڈ ہے تو میں آپ کو صلاح دیتا ہوں کل ہی آپ جائیے, یعنی پرجا پالنا کے دفتر کو جو بیگم پیٹ میں ہے, وہاں جا کر آپ اس کو اپلیکیشن دیجیے آپ کی کہ مجھے یہ گیس نہیں مل پا رہی ہے, مجھے کیا فارمیلٹی کی ضرورت ہے وہ کیجیے. یقیناً بے شمار لوگوں کو نہیں مل رہی, آپ اکیلے نہیں ہیں, یہ کہیں نہ کچھ رکاوٹ ہوئی, لیکن اسکیم تو چل رہی ہے, ایسا نہیں ہے. کئی لوگ میری دانش میں لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ کے ہاں راشن کارڈ ہے, یہ چیزیں مل رہی ہیں؟ کچھ لوگ بولتے ہیں ہاں مل رہی ہے, کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں مل رہی. مطلب نہیں, کیوں نہیں مل رہی؟ آپ ایلیجیبل جب ہو رہے ہیں تو آپ کو ملنا ہی چاہیے. کہیں نہ کہیں سسٹم میں کچھ کمی ہوں گی یا آپ کے پاس کچھ کمی ہوں گی جس کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہو رہی, تو یہ دیکھ لیجیے. اب رہی بات مہیشورم شاہجہان گٹے سے متصل علاقہ ہے. اب دیکھیے ایم ایل ایز ہو یا ایم پیز کے جو فنڈس ہو وہ اسی اختیار ہوتا ہے کہ اسی علاقے میں وہ کام کر سکے. مہیشورم کی جو اپنے رکن اسمبلی ہیں جو سبیتا اندرا ریڈی صاحبہ ہیں, آپ کے جو بھی آپ کے مقامی نمائندے ہیں ان کے ذریعے ان تک پہنچیے, آپ پہنچ کے بات کیجیے. یقیناً سڑکیں بالکل نہیں ہیں بالکل, اور چونکہ نئی بستیاں بڑھ رہی ہیں وہاں کئی ایک ڈرینیج کے مسائل ہیں. دیکھتا ہوں میں ڈرینیج کے مسائل کچھ دنوں کے بعد سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جب حیدرآباد میں اس کو شامل کر لیا گیا, جی ایچ ایم سی میں شامل کر لیا گیا. پہلے جی ایچ ایم نہیں تھی, جل پلی یا کچھ بڈم پیٹ 2 قسم کی بلدیات تھی اس علاقے میں, تو وہ تو اب خیر حیدرآباد جی ایچ ایم سی میں ضم ہو گئی. تو اب کچھ نہ کچھ امید کر سکتے ہیں. تو یقیناً اپنے مقامی ایم ایل اے سے بات کریں یا مقامی جو بھی آپ کے, اب تو خیر کارپوریشن تو ہے ہی نہیں, سسٹم تو ہے تو یقیناً آپ برابر اپنی طور پر. اور ایک چیز ہے یہ میں جو کہہ رہا ہوں پیر کا نہیں ہے, وہ منگل اور جمعے کا دن ہوتا ہے پرجا پالنا کا. دوسرا پرجا وانی کے جو دن ہوتے ہیں وہ پیر کے دن ہوتے ہیں. ہائیڈرا کے اندر بھی کل ہی کے دن ہے, جی ایچ ایم سی میں بھی کل ہی ہوتا ہے, واٹر ورکس میں بھی کل ہی ہوتا ہے, یعنی پیر کے دن ہوتا ہے. یعنی یہ آپ کی حتیٰ کہ جی ایچ ایم سی میں اب یعنی پولیس کا بھی معاملہ ہو گیا. پولیس کے کمشنر اب خود یہاں
پرانے شہر کے جو کوتوال کا دفتر ہے یعنی پرانے ہوٹل وہاں بھی وہ اب آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. تو یعنی آپ جب تک اپنی بات عہدیداروں تک نہیں پہنچائیں گے وہ بتائیں گے, ان کا عملہ بتائیں گا نہیں ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں نہیں ہوئی جس کی وجہ سے آپ کی چیزیں نہیں ہو پا رہی, آپ اس کی صحیح کر لیجئے, آپ کو چیزیں آ جائیں گی. تو آپ کو بھی تھوڑا ایکٹیو ہونا بھی, کوئی ہم کو تشتری میں لا کے آپ لیجئے بلکہ دینے والا نہیں ہے, بلکہ کوئی چیز نہیں ملی تو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ وہ چھین کے لینے کی. دیکھیں ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی آواز آ رہی ہے. سوال کیجیے. ہلو سوال علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا سوال یہ ہے صاحب یہ کہ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال کیجیے. ہمارا سوال یہ ہے کہ گیس 500 میں فری ہو رہا بولے تھے تو ہم، دو وقت صاحب ایسے بڑھیا دفتر میں داخل کرائے. جی ابھی تک ہم کو 2 سلنڈر لیے, ابھی تک ہم کو گیس پہ سبسڈی بھی نہیں آئی. ہم، اور تو اور ایک سوال میرا یہ ہے جی اور ایک سوال میرا یہ ہے صاحب کہ ایسے یہ NRC ہونے والا ہے, کہ وہ ہونے والا ہے, SIR ہونے والا ہے, پبلک سب ڈری ہوئی ہے صاحب, کیا رکھنا ہم. کوئی بولتے 11 دستاویز ہونا, کوئی بولتے 5 دستاویز ہونا. یہ تو سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی باتیں ہو رہے صاحب, ہم لوگ پریشان ہیں. ٹھیک ہے, ضرور ماجد صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے, گیس سلنڈر کی سبسڈی کے حوالے سے بھی اور SIR کے حوالے سے بھی. جی ماجد صاحب. یقیناً کئی معاملات میں یقیناً آپ نے 2 مرتبہ دیا, 1 مرتبہ اور جائیے پھر بولیے. پرجا پالنا میں آفیسر خود بیٹھا رہتا ہے, بڑا آفیسر بیٹھا رہتا ہے, تو بولیے بھائی یہ میں 2 مرتبہ دے چکا ہوں, اب اور کیا چیز کی ضرورت ہے, میں نے سارے ڈاکومنٹ دے دیے ہیں, میں ایلیجیبل ہوں. تو یقیناً ایک بار اور جا کے دیکھیے, کیونکہ وہ سسٹم کیونکہ کئی لوگوں کو مل چکی ہے, کئی لوگوں کو نہیں مل بھی چکی ہے. تو یہ 2 بھی چیزیں صورتیں آپ کے سامنے ہیں. اب رہی بات ابھی NRC نہیں ہے, SIR اسپیشل انٹرویو یعنی ووٹر لسٹ میں آپ کے نام کے بارے میں, اس کے لیے اب آپ دیکھیے اگر آپ کے وہاں برتھ سرٹیفکیٹ ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے, یا پھر 2002 کا کچھ ووٹر لسٹ وغیرہ اس میں ہے وہ بھی ٹھیک ہے چل جائے گی. اس کے بعد سے جو لوگ ہیں جن کے پاس سے یعنی آج کل کے ہر جو بچے ہیں اس کے 2000 کے بعد کے جو بھی ہیں ان کے پاس سے تو برتھ سرٹیفکیٹ ہوگا برابر, تو وہ تو خود آٹومیٹک ہو جائے گا. تو آپ زیادہ اس میں پریشانی کی ضرورت بھی نہیں ہے. کچھ لوگ اویئرنیس پروگرام کر رہے ہیں, کئی NGOs یعنی رضاکارانہ جو تنظیمیں ہیں, مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, وہ آپ کو کیمپ لگا رہے ہیں. دراصل کیا ہو گیا ہے کہ اب ہر چیز آپ کو سوشل میڈیا پہ ملنا چاہیے. سوشل میڈیا میں آپ کو بھٹکایا بھی جاتا ہے, پریشان بھی کیا جاتا ہے, لیکن آپ اخبار پڑھنا بند کر دیا, اخبار نہیں پڑھ پا رہے ہیں. پڑھے بھی تو آن لائن دیکھ لیتے, کچھ خبریں دیکھ لیتے, کچھ کر لیتے, اس طریقے کی. آپ اخبار لیجئے, اخبار میں تفسیر دی جا رہی ہے. بعض اخبارات میں, ہر اخبار میں, تیلگو میں ہو, انگلش میں, اردو میں, اردو والے بھی تو زیادہ دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم فلاں جگہ کیمپ لگا رہے ہیں. ہم آپ کو جو ہے کچھ دن پہلے ایک اخبار کے دفتر میں بھی کیمپ لگا تھا, کچھ دن پہلے ایک NGOs کے پاس ایک کیمپ لگا تھا. ایڈوکیٹس وغیرہ اور خود الیکشن کے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. بیٹھ کے آپ ٹھیک ہے کیا کیا ڈاکومنٹ ہے آپ کے پاس پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے میرے پاس آدھار ہے, میرے پاس پین ہے, میرے پاس راشن کارڈ ہے, وہ کب کا ہے دیکھ لیتے, آپ کی پیدائش, آپ کا سرٹیفکیٹ, ٹھیک ہے یس, اس میں تو کچھ مسئلہ نہیں ہے. لوگ غیر ضروری پریشان مت ہوئیے. اخبار کی عادت جو بھی زبان میں آتا ہے اخبار پڑھیے, آپ پڑھنے کی کوشش کیجیے, تاکہ چونکہ اخبار میں جو خبر چھپتی ہے وہ مصدقہ ہوتی ہے. سوشل میڈیا میں جو چھپتی ہے ٹھیک ہے جلدی مل جاتی ہے آپ کو, لیکن اس کی تصدیق کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. تو یہ ٹھیک ہے, اس کو خیال رکھیے. یقیناً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کریں گے اگر ہمارے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے تو سمندر میں پھینک دیں گے ہم کو, ان میں اتنا ہے. ٹھیک ہے دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. بھائی صاحب آسام کا وزیر اعظم کا دورہ اور پھر آسام کے وزیر اعلیٰ کو شاباشی, اور کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آسام میں جو کچھ ایک عرصے سے چل رہا ہے, ایک BJP کے ہینڈل پر ایک بہت کچھ مہینوں پہلے آیا تھا کہ اب کی بار اگر BJP کو اقتدار میں نہیں لائیں گے تو گوہاٹی ایئرپورٹ پہ اس طرح کے لوگ رہیں گے, فلاں بازار میں یہ ہو جائے گا, یہ شہر ایسا ہو جائے گا. اتنا بڑا یعنی پرووکیٹو تھا وہ, کوئی نوٹس نہیں لی اس کی. خالی کچھ لوگ چیخ لیے, ہم جیسے لوگ
نہ تو دستور کچھ بول رہا ہے، عدالتیں کچھ بولتی ہیں، نہ تو کچھ نہیں، بلکہ اس کی اتنی ہو گئی، دیکھو بی جے پی اگر نہیں آئی تو آسام پوری طریقے سے مسلمان ہو جائے گا، بلکہ پوری طریقے سے ہو جائے گا. اس قسم کے زہر پھیلا گیا. خیر جو نفرتیں وقتاً فوقتاً میاں 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 کر کے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دو. میں نے اپنے پارٹی ورکروں کو بولا کہ 5 لاکھ ووٹرس نکال دینا چاہیے، وہ فارم 7 آپ بھر دینا چاہیے. ان کو تو ایسا بتانا ہے کہ یہ تنگ ایسا کرو اسٹیٹ چھوڑ کے چلے جائیں. نوبت یہ آ گئی کہ اب گولی لے کے مارنے بھی شروع کر دیے. مولا ضرور ماریے صاحب، گولی بندوق بھی آپ کی، گولی بھی آپ کی، لیکن وقت پڑے گا نشانہ ہمارا ہوگا، یہ بھی سوچ لیجئے. بولا میں تو خیر اتنی بری بات ہونے کے بعد عدالت نے ابھی تک خاموش ہے. کیس ڈالا بھی گیا، جی ٹھیک ہے، دستور خاموش ہے، سرکاریں خاموش ہیں، سب لوگ خاموش ہیں، پورے جیسا کہ جانتے ہی نہیں. اور ایسے ہم چاہ رہے تھے کہ وزیر اعظم کل گئے تو پہ آ کے پیٹ چھت پائے، بہت کام ہے. بلکہ انہوں نے ایک بڑا مسئلہ پیدا وہ کیا، وہاں کی جو ہے ہائی وے پہ رائفل کو اتار دیا. بولا واہ، پلوامہ کا دن تھا کل، جی ہاں کاش پلوامہ میں ہمارے پلین اگر بھیجتے تو ہمارے یہ جوان شہید نہیں ہوتے تھے. بے شک ستپال ملک کا ذکر کر رہا تھا وہی بات. آپ ہی نے تو بتایا تھا اس جی ہاں وقت. جی ہاں بولا واہ شاباش مودی شاباش، یہاں پلین خالی جو ہے فیول ڈال کے یہاں بتانے کے لیے لائے تم، دیکھو وہاں میں ضرورت تھی. نہیں وہ نہیں ہوتی تو. اور کس کی ناکامی ہوئی وہ کچھ نہیں، بلکہ اس کو شاباشی دی ہے. تو نے بندہ ارے مار بھی دینا تھا نا، ارے بھائی ارے خالی دکھانے کا ہے تو نہیں یہ ہوگا. اور آپ دیکھیے آپ ذکر بھی کیے گولی مارو، کیا ہوا اس کا؟ گولی مارو بول کے ہوا تھا. تو میں بولا یہ 2002 سے ابھی تک یہ 2026 ہے، چلنے دو ان کی، چلنے ان کی نیا چل رہی ہے، کب جا کے ڈوبے گی دیکھیں گے. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. میں چاہوں گا کہ دوبارہ ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کا سوال ہم شامل کریں گے پروگرام میں. بھائی صاحب غزہ کے صورتحال کو ہم دیکھتے ہیں تو نہ صرف غزہ بلکہ مغربی کنارہ، اوور آل فلسطین میں جو مقبوضہ علاقے ہیں، اسرائیلی فورسز کی بربریت بدستور جاری ہے. دیکھیے پیس کا سیکنڈ فیز شروع ہوا، دوسرا مرحلہ جی امن کا. پہلا مرحلہ کیسا تھا وہ آپ جان چکے ہیں. دوسرا مرحلہ شروع ہوا جس میں بورڈ آف پیس بنا، جس میں کئی چاہنے والے ملکوں کو بھی شامل کر لیا گیا. کل بربریت کا دن تھا. کل میں انٹرنیشنل چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ کئی لوگوں کو شہید کر دیا گیا بے حق، بلکہ یعنی جنگی طیاروں سے بمباری کی گئی. جی دیکھیے کپڑوں کے ٹینٹس پہ بیٹھے ہوئے لوگ، معصوم لوگ، یہ بربریت چل رہی ہے. اور دوسری طرف ویسٹ بینک میں یعنی کئی فلسطینیوں کے گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا تاکہ وہاں سیٹلرز کی بستیاں بسائی جا رہی ہیں. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور دنیا کو کوئی نوٹس ہی نہیں رہا. یہ تو روز کا معاملہ ہے. اب ہر کوئی بول رہا نہیں پہلے حماس کو ہم بے ہتھیار کرنا ہے، حماس مزاحمت کے قابل ہی نہیں رہنا. جی ہاں ارے بھائی انہیں مزاحمت کے قابل بھی نہیں ہے بھی تو تم لوگ اتنا ظلم کر رہے ہیں نا بھائی. اب کیا ظلم ہو رہا ہے؟ تو یہ کوئی رکنے والا نہیں ہے. پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا، سمجھ میں نہیں آتا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. بھائی صاحب تلنگانہ کے بلدی انتخابات اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا نتیجہ اور ابھی کی جو سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں اس حوالے سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ پھر اسی سے جوڑ کر ہم احیاء مجلس کے حوالے سے بھی جو ہے ضرور بات کرنا چاہوں گا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا. دیکھیے 11 فروری کو جی 116 بلدیات اور 7 میونسپل کارپوریشن سے الیکشن ہوئے، جس میں حیدرآباد کی GHMC اب جو 3 حصوں میں بڑھ گئی، وہ بھی سیبرآباد اور ملکہ گیری یہ بھی آ گیا اس کے اندر. اس کی نئی حیت ترکیبی بنی ہے. اور ورنگل میونسپل کارپوریشن اس کے الیکشن نہیں ہوئے، باقی کے الیکشن ہوئے. اس میں جملہ 2996 وارڈس ہوئے ہیں. ان وارڈس پر جو نتیجہ 13 کو نکلا ہے اس میں کانگریس 1537 پر کانگریس آئی، 781 پہ BRS آئی، 335 پر بھارتیہ جنتا پارٹی آئی، 70 پر مجلس اتحاد المسلمین آئی، 12 پر CPI اور باقی کے آزاد اور ادرس آئے. تو اس طریقے سے میجارٹی جو ہوئی ہے وہ کانگریس کے حق میں ضرور گئی ہے. لیکن کانگریس کو جو انہوں نے ان کے جو جس طریقے سے ان کے امیدیں ایکسپیکٹیشن تھے وہ پورے نہیں ہو پائے، اس لیے کہ عوام نے ایک 32 میونسپل
کو معلق کر دیا ہے، نہ ان کو میجارٹی نہ ان کو میجارٹی. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایک اچھے اپوزیشن کو چاہتے ہیں. ایک اچھا اپوزیشن اس وقت ہمارے پاس BRS ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہو پا رہا. چونکہ دیکھیے میں کویتا جو ہمارے سابق چیف منسٹر کی دختر ہیں ان کو سن رہا تھا کہ کس طریقے سے یہ گیم چل رہا ہے. اور انہوں نے خود، کیونکہ گھر کا بھیدی ہے وہ لنکا ڈھائیں گے نہیں ڈھائیں گے وہ سوال الگ ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیے مستقبل میں اب BRS اور BJP ایک ہونے کا کم نہیں. اور آج ہی ان کا بیان آیا اور بڑی کھلی طور پر وہ خاتون کہہ رہی ہے ٹھیک ہے ان کو عوامی تائید ملے گی نہیں ملے گی، لیکن جو آؤٹ اسپوکن ہونا چاہیے. تو میں بڑا وہ ہوا کہ دیکھو چلو پبلک لائف میں بھی کچھ لوگ ٹھیک ہے، کل تک تھی تو ان کی زبان میں کچھ رکاوٹ تھی ہوگی، لیکن آج ان کی زبان، ان کا خیال اچھا چلنے لگا. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ الیکشن ہر ایک کے لیے ایک آئی اوپنر ہے، آنکھ کھولنے کے لیے، ہر ایک اپوزیشن کے لیے بھی اور سرکار کے لیے بھی. کیونکہ سرکار کو بھی اتنی توقع نہیں ملی نہ اپوزیشن کو بھی ہوئی. عوام معلق رکھے. 116 میں 33 یعنی ایوان بلدیات کے معلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ تو انہوں اچھے ہیں نہ انہوں اچھے ہیں، چلو جاؤ. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہوا. اس کو ہر دو اپنے خیر کہ اب تعریف ہر کوئی ڈبے بجا رہا اپنے، میں جیتا ہوں، انہیں بول رہا میں جیتا ہوں. ٹھیک ہے، ڈبے بجانے کی ضرورت نہیں ہے، سنجیدگی کے ساتھ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں خرابی ہوئی. صاحب ابتدا میں ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے ابھی کہ پورے گارنٹیاں پورے نہیں، یقیناً نہیں ہوئے. اس کا بھی ایک بیک لیش ہو سکتا ہے اس کا بھی. اب رہی بات اہیا مہندس کی، پھر کہ کل بڑا جلسہ ہوا، بڑی چیزیں، اور وقت سے پہلے ہوا 2 مارچ کو ہونے کا کیا، چونکہ رمضان آنے کی وجہ سے شاید انہوں نے جو تبدیل کیا. اور اس میں بہار سے، مہاراشٹر سے، دیگر علاقوں سے جہاں ان کے لوگ منتخب ہوئے ہیں، چاہے وہ پنچایت سے ہوں، بلدیات سے ہوں، اسمبلی سے ہوں، ان کو بلایا گیا. تو خیر ایک اچھا وہ ہوا. تو یعنی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کن حالات میں منڈیز کا احیا ہوا، ان حالات میں اور آج کے حالات میں بڑا فرق ہو گیا ہے. اور جو کل تک اس کو مقامی پارٹی یا بالکل اولڈ سٹی کی پارٹی یا رکشہ والوں کی پارٹی کہتے تھے، وہ ان کے لیے بھی ایک جواب رہا اس میں. تو لیکن دیکھیے جب آپ کو عوام کی تائید ملتی جائے گی تو آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی جائیں گی. یہ بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے یقیناً تھوڑا حوصلہ وغیرہ جو بھی ہو تو ذمہ داریاں تو بڑھیں گی برابر. جس طرح آپ اپنا پھیلاؤ کریں گے آپ کی رسپانسبلٹی بڑھ جائے گی. یقین. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. ہلو جی آپ سوال کیجیے. وعلیکم السلام. بھائی میرا ایک مکان ہے یہاں حفیظ نگر میں. جی حفیظ نگر میں 50 گز کا، جی 50 گز کا وہ بیچ دینا چاہ رہا ہوں. رہن سے 30 سال سے وہ بیچنا چاہ رہا ہوں صاحب. جی تو اب وہ کیا ہو رہا ہے، اسسمنٹ لاؤ بول رہے ہیں، اسسمنٹ لاؤ بول رہے ہیں جی بلدیا سے. ٹھیک ہے. اسسمنٹ کرنے گئے تو وہ لوگ کیا بول رہے ہیں، رجسٹری کرا کے آؤ. اچھا. ٹھیک ہے. رجسٹری والے کرنے گئے تو اسسمنٹ کرا کے آؤ. ڈپارٹمنٹ میں یہ بھی ہو رہا ہے. کیا جانا بک رہا ہے رہن سے. بالکل بھائی صاحب، کیا کوئی قاعدے ہمارے پاس ہے بھی؟ یہ ایک معاملہ نہیں ہے، بعض دیگر معاملات میں میں نے سنا کہ ایک ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ سے لائیں کلیئرنس، اور دوسرا ڈپارٹمنٹ کہتا ہے نہیں ان سے پہلے لائیں. عوام کرے تو کیا کریں؟ ہاں، اس کے لیے دیکھیے یہ خاص کر رجسٹری وغیرہ اسسمنٹ کے لیے بھی کچھ خاص وکلا رہتے ہیں. جی جی سبھی وکلا نہیں لیتے. تو ان کے بھی جو ہے خاص کر رجسٹریشن آفس پہ یا بلدیہ کے آفس کے قریب میں ان کے آفیسز بھی رہتے ہیں. ہاں، تو ان سے آپ مشورہ لیجئے، ایک سے نہیں، 1-2-4 لوگوں سے لیجئے، کیونکہ آئیڈیا ہوتا. ورنہ وہ لوگ اپنے فیس وغیرہ یہ وہ چیزیں تو بہتر یہ ہے جو یہ رجسٹریشن کے جو وکلا ہوتے ہیں ان سے بات کیجیے. کیونکہ جو کہ میں نے دیکھا کہ کئی رجسٹریشن آفس کے قریب میں کچھ آفیسز بھی دیکھا میں نے. پھر میں پوچھا ایک سے، بھائی آپ وکیل تو ہیں سب تو ہے ہمارے پاس، لیکن ہماری اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ معاملات میں ہم طے کرتے ہیں.
ہم جو ہے یہ زیادہ معاملات میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے عدالت نہیں، عدالت میں ہماری ایک بڑی ٹیم رہتی ہے، وہ دوسرے کیسز والے دوسرے دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ ہم غربت کا مقصد یہی ہے کہ جو اس مقصد سے لے کر جو آتے ہیں پریشان ہو کے لوگ آتے ہیں ان کے لیے ہم یہ سروس دیتے ہیں، سروس کے اتنے پیسے بھی لیتے ہیں ہم. یہ چیزیں ہیں. تو بہتر یہ ہے جب کوئی رجسٹریشن آفس کے قریب میں یہ رجسٹریشن وغیرہ سے متعلق جو وکلا رہتے ہیں ان کے دفاتر سے آپ رابطہ کیجیے. جی خیر. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. مائی صاحب اس کے ساتھ ایک جس طرح سے سوال یہ بھی تھا SIR کے حوالے سے، کیونکہ اب یہی سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہے اور آپ بھی ضرور جو ہے آپ سے بھی لوگ راست طور پر بھی پوچھتے ہوں گے، یہاں پروگرام سے بھی پوچھا جاتا ہے. تو اسی اعتبار سے میں چاہوں گا کہ کس طرح کی تیاری کی جائے، اور لوگوں میں بہت سارے خدشات اور خطرات ہیں، ایک ابتدائی طور پر کیا ہونا چاہیے، یہ اس پر روشنی ڈالیں. شاید ایک کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. سوال کیجیے. جی آواز آ رہی ہے آپ کی، سوال کیجیے. ہلو سوال کیجیے آپ. جی وہی پنچن کے بارے میں بولے تھے، ابھی تک کچھ پنچن کا کچھ بھی نہیں ہوا، اور جو گھر دیتے بولے تھے گھروں کا بھی کچھ بھی نہیں ہوا بول کے، اس کے لیے بولنا تھا. گھر کی بات آپ نے کی، اور اس سے پہلے سوال جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے سب کچھ؟ ٹھیک ہے ماجد صاحب بتائیں گے. دیکھیے تلنگانہ حکومت میں کئی ایک اسکیمات پر عمل ابھی نہیں ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی بلدیات کے الیکشن میں جو کچھ رزلٹ آیا وہ خود کافی ہے حکومت کے لیے. ٹھیک ہے میجارٹی آئی، 51% سے زیادہ میجارٹی آئی، ٹھیک ہے، لیکن حکومت میں رہنے کے باوجود بھی عام طور پر رولنگ پارٹی کو فائدہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، ایڈمنسٹریشن بھی ساتھ دیتا ہے، بیوروکریسی بھی ساتھ دیتی ہے. اس کے باوجود آپ صرف 51 پہ آ گئے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ اگر نہیں ہیں، آپ ایلیجیبل ہیں، تو برابر آپ ایک نہیں ہر مہینے میں ایک بار جا کر پرجا پرانا میں اپنے درخواست ڈالتے جائیے. اتنا ہو کہ بس وہ سسٹم آپ کا جو بیزار ہو جائے آفیسر، ارے بھائی مطلب کیا کریں، میں ایلیجیبل ہوں، میرے کو آپ مکان دینا ہی دینا ہے، کیونکہ آپ کے گھر سے لا کے دینے نہیں خود. یعنی ہمارا جو سسٹم ہے، جس طریقے سے ہمارا جو نظام ہے، اس نظام کے ذریعے مجھے ملنی چاہیے، میرا حق بن جاتا ہے. تو برابر کوشش کیجیے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، آپ پرجا پرانا میں ہر مہینہ ایک بار تو کم از کم ڈالیے. بھائی صاحب شاید ایک کال ڈراپ ہو گیا. بھائی صاحب جس طرح سے میں نے سوال کیا تھا، ہمارے پاس 3-4 منٹ باقی ہے SIR کے حوالے سے جو لوگوں میں جو خدشات پائے جا رہے ہیں، سوالات. دیکھیے عام طور پر جو ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ برتھ سرٹیفکیٹ، کئی لوگ ایسے ہیں جو 90 سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تو اس میں تو یہ دیکھ لیجئے کہ ووٹر لسٹ میں کبھی ان کا نام آیا ہے تو نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ ووٹر سرٹیفکیٹ نکال لیجئے. یعنی جس مقام پہ رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، وہاں بلدیہ کے آفس سے ووٹر سرٹیفکیٹ ملتا ہے آپ کو. تو وہ اور کیسے نکالنا ہے، آپ جو ہے یعنی پہلی جو یعنی ووٹر لسٹ ہوتی ہے وہ تو آپ کو معلوم نہیں ہوگی کیا ہوگی، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ میں نے ووٹ دیا، میرا اپنا ہی ووٹ دیا پہلے، یہ چیز ہوگی، کون سے سن میں دیا تھا وہ کر کے. بلدیہ کے پاس لسٹ ہوتی ہے، بلدیہ میں الیکشن سیل الگ ہوتا ہے، چاہے وہ بلدیہ کا جو مین دفتر ہے جو ٹینگوینٹ پر باقی ہے حیدرآباد میں، یا پھر زونل آفس ہے، ان کے الیکشن سیل ہوتا ہے. الیکشن سیل کے پاس وہ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، لسٹوں کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. تو وہاں جا کر یا تو پھر الیکٹورل کا جو آفس ہے، یعنی الیکشن کا CO کا آفس کہتے ہیں، چیف الیکٹورل آفیسر، اس کے پاس یہ پورے ریکارڈ ہوتے ہیں. تو وہ اس ریکارڈ کے حوالے سے آپ کا جو ہے نمبر وغیرہ یہ لسٹ ہوتی ہے، اس کے ذریعے ایک سرٹیفکیٹ نکال لیں. یعنی 90 سے پہلے اگر آپ کے ہیں، آپ کے پاس کوئی برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو وہ صورت میں 90 کے بعد تو برتھ سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس، کوئی پریشانی ہے. پاسپورٹ ہے وہ بھی آپ کو جو ہے قبول ہوتا ہے. ایجوکیشن سرٹیفکیٹ آپ کے جو ہوتے ہیں، خاص کر SSC کی جو TC ہوتی ہے وہ ہے، وہ دیکھ لیجئے وہ برابر ہے یا نہیں ہے. آدھار تو خیر آدھار کو بھی مانا جا رہا ہے، آدھار ہے، دیگر جو سرٹیفکیٹ وہ ہے، راشن کارڈ ہے، پرانے راشن کارڈ ہے، پرانے راشن کارڈ میں کون سا نام کدھر کا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو سلیقے سے رکھیے.
میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے سرٹیفکیٹ کو ان کی زندگیوں کی مصروفیت میں ایسے مگن رہتے ہیں کہ اپنے سرٹیفکیٹوں کو توجہ نہیں دیتے، وہ کہیں تو بھی چلے آتے ہیں، کہیں تو دیمک کھا لیتی یا تو کہیں کسی طریقے سے ہوتا ہے، تو اس کو محفوظ طریقے سے اسٹیشنری کی دکان سے ایک اچھا فائل لے کر اس کے اندر رکھیں تاکہ محفوظ ہو سکیں. کل کے دن اگر کوئی آپ کو یعنی بلاک لیول آفیسر آپ کے گھر آئے تو وہ چیزیں بتا سکیں، آپ یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ تو اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہیبت کھانے کی ضرورت ہے. پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو ہر ہفتہ کہیں نہ کہیں کیمپس ہو رہے ہیں. دیکھیے ابھی بات اچھا لگ رہا مجھے بھی، کئی این جی اوز بھی کام کر رہے ہیں، کئی مختلف جو ہے، تو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے تو آپ ان کے ذریعے اپنی صلاح بھی لے سکتے ہیں ان کے ذریعے، کیونکہ وہ بالکل طریقے سے وہ اس کو آپ فلاں فلاں سرٹیفکیٹ ہے بس کافی ہے، اس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں. کیونکہ خاص کر وہ طبقات جو مزدور پیشہ طبقات ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، چونکہ یہ لوگ مائگریٹ ہوتے ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام تک. مائگریٹ بھی ہوا تو آپ اپنے سرٹیفکیٹ ضرور رکھیے. میں ایک یہاں بنگالی فیملی سے مل رہا تھا یہیں قریب میں ہمارے پڑوس میں، وہ مچھلی بیچتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ تو بنگال کے ہیں تو آپ کے پاس؟ ہاں صاحب میں بنگال کا ہوں، فلاں ہوں، میں انڈین ہوں. بولا بھائی آپ کے نام پر نہیں، میں ہمارے ساتھ ایک فائل لے کے پھرتا ہوں، 40 سال سے میرے جو ہے سرٹیفکیٹ رکھے ہوئے. بتائیے اتنے تم کانشیس ہے؟ ہاں صاحب کہ ہمیں بتایا گیا کہ کوئی بھی آ کے پوچھ سکتا، کر سکتا. حتیٰ کہ دیکھیے بعض جگہ تو دلی وغیرہ میں تو باقاعدہ پولیس ویریفیکیشن کر رہی ہے، حالانکہ اس کا کام نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کی پولیس لا اینڈ آرڈر مینٹین کر رہی ہے. جو بھی ڈپارٹمنٹ ہوم منسٹری کے جو لوگ ہیں وہ سرٹیفکیٹ وغیرہ کرتے ہیں. غیر ضروری جو ہے چھوٹے بستیوں میں جا کر جہاں مائگرینٹس مزدور کام کرتے ہیں، سونالی خاتون کا بھی وہی نکلا. تو یہ صورتحال ہے، اس کے لیے آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سرٹیفکیٹ نہ ہے تو کیا کر لیں گے؟ ہمارا پھانسی دے دیں گے یا ہم کو سمندر میں پھینک دیں گے؟ یہ نہیں ہے، بلکہ غیر مجاز بھی شہری ہے تو اس کو جینے کا حق ہے ہماری سرزمین پر. ہمارا دستور اس طریقے کا بنایا ہے، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مائی صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام آپ کے ساتھ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.